अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, इस वक्त के जो करंट इश्यूज़ हैं इस पर ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बैनुल अक़वामी सियासत में भी इनकी राय को एक अथॉरिटी माना जाता है, समझा जाता है। बहुत बड़ा नाम है। इनका नाम लेने से पहले, इनका तारुफ़ कराने से पहले मैं इनके बारे में इनके तारुफ़ के तौर पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में मंडी बहाउद्दीन पंजाब में पैदा होने वाले इस अजीम सपूत ने अर्ली एज में ही अमेरिका जाने का फ़ैसला किया और नाज़रीन अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद सियासत में कदम रखा और सिर्फ कदम ही नहीं रखा बल्कि बहुत बड़ा नाम भी बनाया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, बरादरी है, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बड़ा काम किया। पाकिस्तान का कोई भी इशू हो, फ्रंट लाइन पे बड़ा इनका पॉजिटिव किरदार नज़र आया। नाज़रीन, आपने नाम सुना ही होगा डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के साबिक सदर हैं, उनके ये मुशीर भी रहे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो सियासी और मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान में IMF का जो किरदार है, और ख़ान साहब जो सबसे बड़ा क्लेम करते हैं कि मेरी हुकूमत को हटाने में सबसे बड़ा किरदार अमेरिका का है, अमेरिका ने साजिश की है, तो उसमें इनका क्या मौक़िफ़ है। और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि कब तक पाकिस्तान IMF की बैसाखियों का सहारा लेके चलेगा। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और आपको तारुफ भी कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू। साजिद तारड़ साहब, ये बताएं कि पाकिस्तानियों के दिलों में हमेशा से अमेरिका के लिए कशीदगी रही है, लेकिन इन दिनों में दिलों में नफ़रत कुछ बढ़ गई है। क्या आप भी इससे इत्तफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। द कंट्री बहुत डिवाइडेड है और सियासी ओपिनियन देखें, एक घर के अंदर मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी की दो पार्टियाँ होनी चाहिए, कोई इसमें मजाका नहीं, लेकिन वो एक सियासी ओपिनियन तक रहना चाहिए, उसको ज़ातियात और तोड़ फोड़ और नफ़रतों तक नहीं जाना चाहिए। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में मेरे ख्याल ये दूसरी तीसरी दफ़ा पाकिस्तान में देख रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल रोता है, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, हमारे लीडरान हैं, सियासी लीडर हैं, जिन्होंने जो समझते हैं कि अगर वो इक़्तिदार में नहीं तो फिर मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये ज़्यादती है। हाँ, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? रॉन्ग, दिल खून के आंसू होता है। मेरी मादरे मिल्लत है पाकिस्तान, जब भी कभी इसके टुकड़ों के बारे में बात की जाए मुझे सख्त अफसोस होता है, दिल खून के आंसू होता है। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब का क्लेम है कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का किरदार है, अमेरिका ने साजिश की है, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अमेरिका के हालात दर हकीकत हमारे पाकिस्तानी भाइयों को अमेरिका के हालात का अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका अपने किन किस्म के सियासी क्राइसिस में से गुजर रहा है। मैं छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। MBS मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त फरमा रवा हैं या नेक्स्ट टू द किंग हैं, वो इस वक्त जो बाइडन की कॉल नहीं उठाते। उनके हालात ये फॉरेन पॉलिसी के, आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन में चला गया, अमेरिका कुछ नहीं कर सका। चाइना बार बार ताइवान को थ्रेट कर रहा है, अमेरिका खामोश है। अरबील इराक में ईरान ने उस पर अटैक किया, अमेरिकन कौंसल जनरल पे, अमेरिका खामोश है। नॉर्थ कोरिया हर हफ्ते नया तजर्बा कर रहा है मिसाइल का, अमेरिका खामोश है। क्यों खामोश? खामोश क्योंकि फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अमेरिका अपने क्राइसिस से गुजर रहा है। इस वक्त आधा कंट्री जो है वो समझता है कि जो बाइडन उनका प्रेसिडेंट नहीं है, आधा अमेरिका इस वक्त समझता है कि इलेक्शन उनसे चोरी किया गया था। तो दर हकीकत अमेरिका को अपने इतने ज्यादा मसाइल मौजूद हैं, जाती उनके अपने, यानी अपने सियासी मसाइल में फंसा हुआ है। देखिए, इतने दलेर होते, रिजीम चेंज करते तो अमेरिका से इस तरह अफगानिस्तान से ऐसे निकल के जाते। दर हकीकत इस वक्त पेंटागन और अमेरिकन आर्मी सीरियसली डिमोरलाइज हो चुके हैं। और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप हालात देख लें, रोजाना वहाँ शूटिंग्स हो रही हैं स्कूलों में, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, शिकागो जल रहा है। वो अपने अमेरिकन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, तो वो किस तरीके से पाकिस्तान पे तवज्जो देंगे। और मेरा दूसरा क्वेश्चन, खान साहब ने 3.5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका को नापसंद हो। उन अमेरिका को सी पैक पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो उन्होंने बंद कर दिया।
انہوں نے امریکہ چاہتا تھا چائنا چاہتا تھا کہ سی پیک کے پروجیکٹس امریکہ سے ڈسکس نہ کیے جائیں، انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے دیے۔ ایئر سپیس آج بھی امریکہ پاکستان کی استعمال کر رہا ہے، تو وہ ان کا رجیم کیوں چینج کریں گے؟ وہ ان کو کیا خطرہ تھا امریکہ کو؟ میرا یہ کویسچن ہے اس وقت، امریکہ کو کیا خطرہ ہے خان صاحب کہ ان کی رجیم چینج کی جائے؟ رشیا گئے ہیں، رشیا کی بات کی جا رہی ہے، رشیا پہلے ہمارے ملٹری چیف جاتے رہے ہیں، آصف زرداری صاحب جاتے رہے ہیں، اور رشیا جانے پر رجیم چینج کر دیں گے؟ نہ آپ کے پاس تیل کی بات تھی، آج بار بار بات کی جاتی ہے کہ میں تیل لینے گیا ہوں، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی ریٹن پروف نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہو۔ در حقیقت خان صاحب اپنی ویک پرفارمنس 3.5 سال کی، جس میں ایک بھی پروجیکٹ نہیں کیا گیا جو بڑا پروجیکٹ مینشن کیا جا سکے، اس کو چھپانے کے لیے بار بار جیب سے خط نکالتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ زیادتی۔ یعنی خان صاحب کا جو کلیم ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں؟ ایبسولوٹلی رانگ، ایبسولوٹلی اس کے کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں، لیکن کوئی ریالٹی ایٹ آل۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات، جب رجیم کنٹری چینج کرنا بھی چاہتے ہوں تو وہ اس طرح بتا کے نہیں کرتے، وہ اوپن میٹنگز میں ڈسکس نہیں کرتے جہاں لوگ بیٹھ کے پیچھے نوٹس بھی لے رہے ہوں۔ انہوں نے آپ سے پوچھ کر رجیم چینج کرنی تھی، ڈونلڈ جس پہ یہ بلیم کیا جا رہا ہے، یعنی سارے معاملے میں امریکہ کا کوئی کردار ایٹ آل، ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اچھا، یہ ہمیں آپ بتائیں کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان کے پڑوسی ملک ہیں، چائنا، روس، سپر پاور بھی ہیں، اگر ہم ان سے تعلقات رکھتے ہیں اور یہ پاور میں بھی ہیں، پھر ہمارے پڑوسی ملک ہیں، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے تعلقات نہ رکھیں، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کی فارن پالیسی ڈالر بیس پالیسی ہے۔ جہاں سے آپ کو ڈالر مل رہے ہو آپ کہتے ہیں ہمارے وہاں ریلیشن شپ ہیں، جو ملک آپ کو ڈالر نہ دے رہا ہو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب دس از واٹ از رانگ۔ آپ اگر چائنا کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں سی پیک سے $26 بلین آپ نے ان کو ٹیکہ لگایا، آج وہ ناراض بیٹھے۔ آج اس وقت میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جو سب سے بڑی زیادتی کی پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا۔ آج افغانستان بھی اٹیک کر رہا ہے، دوسری سائڈ پہ چائنا آپ سے ناراض ہے، امریکہ آپ روزانہ ہر جلسے میں کہتے ہیں بچو غور سے سنو، اٹھو اور امریکہ کے خلاف نکلو۔ امر بالمعروف ایک سیاسی پارٹی کو مذہبی پارٹی بنا دیا ہے۔ اچھا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ جیسے انڈیا میں الیکشن ہوتا تھا تو اس وقت اینٹی پاکستان کا کارڈ کھیل کے انڈیا میں الیکشن جیتا جاتا ہے، تو کیا پاکستان میں بھی اینٹی امریکہ کارڈ کھیل کے کرسی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دیا ہے کہ ان کو پتا تھا، خان صاحب کو بالکل پتا تھا کہ یہاں پہ اینٹی امریکہ کارڈ چلے گا، یہاں پہ مذہب کا کارڈ چلے گا، یہاں نئے پاکستان کا کارڈ نہیں چلا۔ انہوں نے امر بالمعروف کا کارڈ چلایا، انہوں نے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے ایک مذہبی پارٹی، سیاسی پارٹی کو ایک مذہبی پارٹی بنا دیا ہے، لوگوں کو بار بار جہاد کہتے ہیں، اور خاص کر 9 سال سے یہ صوبہ سرحد میں انہیں پتا ہے وہاں پہ لوگوں کے مذہب کے بارے میں سینٹیمنٹ ہیں، اور خان صاحب نے اس کو یوز کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، صوبہ سرحد کے ساتھ زیادتی ہے۔ اچھا، چھوٹے سے سوال کا جواب دیں، اگر ہم روس سے بھی تعلقات رکھتے ہیں، چائنا سے بھی رکھتے ہیں، تو کیا امریکہ اس سے خوش ہے؟ دیکھیں، روس کے، انڈیا کے، بھارت کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہیں، بھارت وہاں سے تیل بھی لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود 2+2 وہاں پہ ان کے ڈائلاگ بھی چل رہا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ سارا کچھ اپنی فارن پالیسی، میں تھوڑا سا ایک ان کے اپنے فارن پالیسی ایڈوائزر کی بات کرنا چاہوں گا، معید یوسف کی۔ انہوں نے کہا تھا جب تک ہماری اکانومی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو سب سے پہلے معاشی طور پہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں، جب پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں جو پیسہ دیتا ہے ساتھ اس کی شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات کرنا بار بار، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ غلامی نہیں، آج تک خان صاحب نے کوئی روڈ میپ دیا ہے اپنی معیشت کے بارے میں کہ اکانومی کس طرح ٹھیک کرنی ہے؟ گراؤ جھلاؤ کے علاوہ کوئی انہوں نے آج تک کوئی دوسری بات کی ہے کہ آؤ مل کے ایکسپورٹ بڑھائیں اور امپورٹ کم کریں، آئیں آئی ٹی کی تعلیم کو بڑھائیں، آئیں یہاں پہ صنعتی ریولوشن لے کر آئیں؟ نہیں، انہوں نے صرف یہی کہا ہے آؤ بچوں پاکستان کو آگ کس طرح لگانی ہے، 3 ٹکڑے کس طرح کرنے ہیں۔ یہ زیادتی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہیں سے پروگرام کا آغاز کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایڈ بھی بڑے ضروری ہیں اور یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بھی اہم ایشوز پر ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا ساجد تارڑ صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ ہماری مدد کرتا رہتا ہے لیکن بہت سے اہم ایشوز ہوتے ہیں وہاں امریکہ غائب ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اپنی فارن پالیسی کا فقدان ہے۔ پاکستان، میں سمجھتا ہوں نواز شریف پیریڈ میں 5 سال آپ کا فارن منسٹر ہی کوئی نہیں تھا،
اور اس کے بعد آپ کے فارن مشن کا قصور ہوتے ہیں یہ سارے. اس میں امریکہ کوئی قصور نہیں. جب تک آپ اپنے ڈائلاگ نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کی ضرورتوں کے اور اپنے ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو نہیں فالو کریں گے, تو الٹیمیٹلی امریکہ. اور دوسرا ایک سب سے بڑی بات یہ بھی ایک پاکستان کی فارن پالیسی کا فقدان ہے. آپ ساری ذمہ داری پاکستان پہ ڈال رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت جو انڈیا ہے, امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کو چائنا کے خلاف ایک سٹرونگ پارٹنرشپ کی ضرورت تھی, اور جو ہمارا انڈین ڈائسپورا ہے وہاں پہ اور انڈین لابی ہے اس وقت دے آر سکسیسفل ان واشنگٹن ڈی سی. میں واحد ایک پاکستانی ہوں جو پاکستانی ایڈمنسٹریشن کو بار بار یہ وارننگ دیتا رہا ہوں کہ انڈین لابی کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن آج تک کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آیا اس میں. تو اس میں آپ امریکہ کو بلیم نہیں کر سکتے, اپنی فارن پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے, اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اور اس سے آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کرتا ہے, اور ہمیں ایسا بھی لگتا ہے, یہ تاثر ہے عام پبلک میں بھی, کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ جس طرح آپ کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے ہمیشہ. آج بھی اگر بات کی جائے تو میں یہ کہوں گا آپ کے آئی ایم ایف کے ڈائلاگ چل رہے ہیں. آئی ایم ایف کیا ہے؟ وہ امریکن انسٹیٹیوشن, امریکہ کا انفلوئنس ہے. سب سے زیادہ فنڈنگ آئی ایم ایف کی امریکہ کی طرف سے آتی ہے. تو جب آپ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے, میں نے پہلے عرض کی تھی, جہاں سے پیسہ آئے گا ساتھ شرائط آئیں گی. آئی ایم ایف پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن بلاول بھٹو زرداری کا دورہ امریکہ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ میں پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا, میری کوئی فیلنگز نہیں ہے. میری پارٹی پاکستان ہے, پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان. بلاول بھٹو صاحب کا جو دورہ تھا, it was excellent. He was taken and received very well in US. ان کی میٹنگز, اور بالخصوص جو انہوں نے پریس کانفرنس میں خان صاحب کے رشیا کے دورے کو انہوں نے جو پروٹیکٹ کیا, ایڈمٹ کیا, وہ ایک بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. ایک 33 سال کا جو مرد ہے, اس نے اپنا سٹیچر, اپنا قد کاٹ اور بڑھا لیا. اور یہی ایک ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر تھے جنہوں نے فارن سوائل پہ جا کے نواز شریف کے ایئر کنڈیشن ریموو کرانے کی بات کی تھی. اچھا, امریکہ ویسے بڑا سینسیٹیو ہے اپنی عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, ان کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں. بڑی بڑی وہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, ادارے ہیں, لیکن دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ امریکہ کو نظر نہیں آتا. آپ فلسطین کو دیکھ لیں, آپ کشمیر کو دیکھ لیں کہ کتنا ظلم ہوتا ہے. کشمیر میں ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. ظلم اور بربریت کی داستانیں ہیں. یہاں امریکہ کیوں نہیں کچھ کرتا؟ امریکہ کے اندر نمبر 1 لابی اسرائیل کی, دوسرے نمبر پر لابی انڈیا کی. اگر آپ ان دونوں لابیز کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے تو ان دونوں پہ بات کس طرح ہوگی؟ اور یہی اس چیز کا جواب ہے. آپ نے تو 2 لائنیں میں جواب دے دیا. اچھا ساجد صاحب, ایک کامن رائے یہ بھی ہے ہماری عوام الناس کے دلوں میں کہ پاکستان میں کچھ بھی غلط ہو تو اس کے پیچھے امریکہ یا بھارت کا نام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی امریکہ نے کروایا, اور مداخلت ہوتی بھی ہے. تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کے 2 جواب دینا چاہوں گا میں. ایک تو یہ ہے, آپ ایک موساد کو بھول گئے. آپ یہ اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے انہوں نے کسی کو تو بلیم کرنا ہوتا ہے. اب امریکہ کر لیں, را کر لیں, موساد کر لیں, ایک سمپل سا جواب ہوتا ہے, شام کو یہ آنسر دے دیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا حل نہیں ہوتا. دوسرا, مداخلت امریکہ کرتا تھا, اور زیادہ تر ساؤتھ امریکن کنٹریز میں امریکہ انوالو تھا وہاں پہ. لیکن آج نہ امریکہ کا کوئی انٹرسٹ ہے, نہ امریکہ کے پاس آج سخت موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پیریڈ, ریپبلکن جب آتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ واز دا گائے, اور ریپبلکن پارٹی کے ہمیشہ جو صدور ہوتے ہیں, کیونکہ اسٹرانگ آرمی ریپبلکن پارٹی کے مینڈیٹ کا حصہ ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے تھے, ان کا ڈاکٹرن کیا تھا؟ اچیونگ پیس تھرو اسٹرینتھ. تو پینٹاگان کو اسٹرانگ کیا, انہوں نے اسپیس آرمی کریٹ کی. تو وہ سوچا جا سکتا ہے کہ جب آپ کا پینٹاگان اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ فارن پالیسی پہ توجہ دیتے ہیں, تو ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. لیکن آج کل کے جو بائیڈن ہیں, ایبسلوٹلی نو انٹرسٹ ان پاکستان. پاکستان از ناٹ تھریٹ فار دیم, سو وائی دے شوڈ ڈو اینی تھنگ. ان کا ٹوٹل جھکاؤ اس وقت انڈیا کے ساتھ ہے. اس کی میں مثال یہ دوں گا, S-400 انہوں نے سسٹم رشیا سے لیا,
ان کے ساتھ ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. جب ٹرکی نے S-400 سسٹم رشیا سے لیا تو ان پہ پابندی لگا دی گئی تھی. سو اس وقت دے آر لوی ڈوی ود انڈیا اور اس کا پاکستان پہ پریشر ہے اس چیز کا. اچھا ساجد اظہر صاحب، اس وقت پاکستان کی جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے، سب سے پہلے تو آپ اس پہ بتائیں، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ عوام نے مینڈیٹ دیا تھا دو چیزوں کا، ایک اکاؤنٹیبلٹی کرپشن، بالکل، اور دوسرا ریفارمز، لیکن دونوں نظر نہیں آئی. انہوں نے NRO بھی دیے گئے، ان کی مرضی سے نواز شریف صاحب باہر گئے، جس کو اسد عمر صاحب ایڈمٹ کر چکے ہیں کیبنٹ میں. خان صاحب نے خود اس کی منظوری دی تھی. انہوں نے آصف زرداری صاحب کو NRO دیا، وہ سندھ کو بڑے آرام سے چلا رہے ہیں. لوگوں کے لیے تقریریں کچھ ہیں، عمل کچھ ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے $1 نہیں پاکستان میں لایا گیا. عوام چاہتی ہے، عوام ایپیٹائٹ رکھتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کرپشن فری ہو، لیکن یہ میں افسوس کے ساتھ کہ ایک سال میں آپ 120 سے 140 پہ چلے گئے ہیں. آپ کرپشن انڈیکس میں سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا کرپشن ہے، جو کہ اب ہمارے کلچر کا حصہ بنتا جا رہا ہے. میں اس پہ افسوس کروں گا. اور یہ تو کیا جو موجودہ حکومت ہے کیا کنٹرول پا سکے گی؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ موجودہ گورنمنٹ تو بہت کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ ایک ووٹ کے رزلٹ میں حکومت بنی ہے. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، نہ اس ہاؤس کے اندر اپوزیشن ہے. آپ لاہور دیکھ لیں، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے چیف منسٹر کون ہے، گورنر کون ہے، کتنے گھنٹے ہے، کتنے دن ہے. تو اس طرح کنٹری چلتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں، میں جب سے جوان ہوا تو سوچتا تھا پاکستان بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے. اب کیا ہم بھی سنتے ہی ہیں. نہیں، اب دیکھیں، اب کہتے ہیں 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے، اگلے 36 گھنٹے بہت سینسیٹیو ہیں. 48 جب ایک کنٹری گھنٹوں اور منٹوں میں چل رہا ہو تو اس کو پھر آپ کنٹری کس طرح کہیں گے؟ بالکل صحیح بات کی. اچھا یہ بتائیں، IMF کا بھی آپ نے ذکر کیا، کیا پاکستان IMF کے بغیر یا ان کی بیساکھیوں کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں. دو چیزیں، پاکستان کا سب سے جو دوسرے نمبر پہ پرابلم میں سمجھتا ہوں یا پہلے نمبر پہ ایشو ہوگا، وہ نیشنلزم ہے، پاکستانیت ہے. جب تک آپ پاکستانی نہیں بنیں گے، جب تک آپ اپنے پاکستانی لیڈر نہیں ڈھونڈیں گے جن کی ہر چیز پاکستان کے اندر موجود ہو، جن کے بچے بھی پاکستان کے اندر ہوں، جن کی پراپرٹیز بھی پاکستان، وہی پاکستان کو ترقی دلا سکیں گے. جو لوگ آدھے لندن میں ہوں، آدھے کینیڈا اور امریکہ میں ہوں. پھر جس طرح آپ بات کریں، ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں. کوئی چوائس. لیکن بات یہ ہے نا کہ اس وقت ہم آپ کی رولنگ ایلیٹ جو ہے، ان کی ایک ٹانگ لندن میں ہے اور دوسری ٹانگ پاکستان میں، اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. ان کی آمدنیں ڈالروں پاؤنڈوں میں ہوتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آؤ مل کے دعا کریں، خدا پاکستان کو پاکستانی لیڈر دے، ان کے جس کے اندر نیشنلزم ہو، جو ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھائے، امپورٹ کو کم کرے. یہاں پہ ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن آئے، IT کی تعلیم دی جائے. آج میں اگر بیٹھتا ہوں، جب جو بھی چیز دیکھتا ہوں، ہر ایک انسان کو، ہر بچہ جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اس کو پرابلمز کا پتہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے، حل کسی کو نہیں آتا. اس وقت چاروں پارٹیاں جو بھی ہیں، آج تک کسی نے روڈ میپ نہیں دیا کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ اکانومی وائز کس طرح بنانا ہے. کسی کے پاس کوئی حل موجود نہیں. اچھا یہ بتائیں، ایک گلہ عوام بھی کرتی ہے، اور میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ IMF جب بھی ہمیں کوئی قرضہ دیتی ہے تو شرائط رکھتی ہے. آف کورس. اچھا جب شرائط رکھتی ہے تو ان کا فوکس عام عوام کیوں ہوتے ہیں کہ آپ بجلی مہنگی کر دیں، آپ گیس مہنگی کر دیں، یعنی جو ایک عام آدمی ہے وہ اور پس جائے. وہ شرائط میں یہ کیوں نہیں رکھتے کہ جو بیوروکریٹس ہیں، منسٹرز ہیں، ان کو پیٹرول فری مل رہا ہے، ان کو مراد فری مل رہی ہیں، انہیں سب کچھ فری مل رہا ہے. ایک عام آدمی کے پاس تو سختی نہیں ہے کچھ لینے کا، وہ کچھ لے ہی نہیں سکتا، مطلب مر رہا ہے، وہ آلریڈی وینٹیلیٹر پہ ہے، اور ایک طرف سب کچھ فری مل رہا ہے. وہاں کیوں نہیں پابندی لگاتے؟ وہاں سے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ یہ پاکستان، حکومت پاکستان کا ایشو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا. اٹ از ناٹ دا ایشو آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہاں پر حکومت پاکستان کا ایشو آ گیا. نہیں دیکھیں طاہر صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں شرائط میں وہ کیوں نہیں رکھ، جب پیٹرول مہنگا ہونے کا، ڈیزل مہنگا ہونے کا شرائط میں رکھا جا سکتا ہے کہ آج بجلی اتنی بڑھا دو، آج یہ اتنی مہنگی کر دو، جو عام عوام پہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہے، کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے. وہاں پر حکومت پاکستان کا ایشو نہیں ہوتا. نہیں، دیکھیں، پیسہ حکومت پاکستان کو دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ لوگوں کو تھوڑی دیا جاتا ہے. اور وہ پیسہ جو سب سے بڑی، یہاں IMF کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، 21 پہلے پروگرام ہو چکے ہیں IMF کے. پاکستان میں ڈالر لانا پرابلم نہیں ہے، ان کو روکنا پرابلم ہے. آج بھی جب آپ کا IMF کا پیکج آئے گا، دبئی اور لندن کی پراپرٹیوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے.
سر میرا سوال وہی ہے کہ ایک عام آدمی کو کیوں مزید پیسا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پیسے رسیو واپس کرنے ہیں جب قرضہ دیتے ہیں. دیکھیں وہ یہ بھی تو شرط رکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، سرکاری افسر ہیں، منسٹرز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کی مراد ختم کی جائیں، ان کو پیٹرول فری نہ دیا جائے، ان کو رہائش نہ دی جائے، ان کے وہاں سے بھی تو کٹ کر کے وہ اپنے قرضے لے سکتے ہیں نا. ہاں میرا خیال I can be wrong, but میرے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے this is a matter of government of Pakistan to deal with the یعنی regulations. جو جاتا ہے وہاں پر پھر وہ شرائط جو ہے عوام ہی سے نکالنے کی رکھ لیتا ہے، عوام پہ ٹیکس لگایا جائے، عوام کا ہی جینا حرام کیا جائے. اس کا ایک جواب اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ چاہتی ہی نہ ہو یہ کہ ہماری مراد کم ہوں، ہمارے گھروں کے ہمارے محلات کے اخراجات ویسے ہی چلیں. ہو سکتا ہے یہ بھی ایک چیز ہو کہ جو آئی ایم ایف کو فورس کر سکتی ہے کہ یو کین ٹچ آر پیکیجز آر ڈیلز. ساجد طاہر صاحب پھر بریک کا وقت ہوا ہے اور ناظرین اور بھی اہم ایشوز پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے، جائیے گا مت. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ساجد طاہر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور ہم اسے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ نیشنلزم اینڈ کرپشن. میری تجویز کیا ہوگی؟ آپ کو چاہیے سب سے پہلے کہ پاکستان میں آئی ٹی کی تعلیم کو عام کریں، انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں جہاں پہ نہ صرف آئی ٹی کی تعلیم دی جائے، اس کے ساتھ لیبارٹریز، جاب پرووائڈ کرنے کے ایک انسٹیٹیوٹ وہاں ٹرین دیں، ساتھ ہی بچوں کو جاب دیں، انہی بچوں کو انگیج کیا جائے. اسی طریقے سے انڈسٹری پہ توجہ دی جائے اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، امپورٹ کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج جو حالات چل رہے ہیں، جتنی بجلی آپ مہنگی کر دی آپ نے، اس بجلی کے ریٹ کے حساب سے کوئی بھی چیز مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کرنا بہت مشکل ہے. بجلی آئی اتنی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو. لیکن فیوچر میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کی انڈسٹری ہے ان کو سبسڈی کے بیسس پہ بجلی دیں، سبسڈی کے لحاظ سے ان کو پیٹرول دیں، اور اس وقت جو عوام ہے ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف پیٹرول میں دیا جائے کہ جب جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ تو چیخیں نکل جاتی ہیں. اچھا ایک سوال ہے، آپ نے کہا 3.5 سال میں عمران خان نے کوئی ریلیف نہیں دیا. 3.5 سال میں اگر ہم فیگرز کو دیکھیں تو پیٹرول صرف 55 روپے بڑھا ہے اور موجودہ حکومت نے 2 ماہ میں 60 روپے بڑھا دیا. دیکھیں یہ بلیم کرنا، 2 مہینے میں ایسی کون سی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹرول جو بڑھ گیا؟ میرے خیال میں خان صاحب جاتے دفعہ یہ بارودی سرنگیں خود لگا نہیں، انہوں نے کیسے مینج کیا ہوا تھا؟ نہیں، اس میں پیسے پمپ کر رہے تھے. گورنمنٹ آف پاکستان واز ٹیکنگ لاس، پشنگ منی. اور آج کی گورنمنٹ 3 ہفتوں میں ایسی کون سی چیز ہوئی ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں؟ 3 ہفتوں میں کون سی ایسی چیز؟ میرا یہ کویسچن ہے، یہ عوام سے یہ کویسچن ہے کہ 3 ہفتوں میں کیا ہوا ہے جس سے 3 ٹکڑے کر دیے خان صاحب نے؟ دس از کویسچن مارک. وہ تو یہ کہتے ہیں، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ اگر فوری طور پہ اگر میں نہیں تو 3 ٹکڑے، یہ ان کا بیانیہ تو یہ ہے. نہیں، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کنڈیشن میں ملک چل رہا ہے، جن حالات میں چل رہا ہے، اگر اس پہ فوری اقدامات نہ لیے گئے تو تب ایسا ہو سکتا. تو خان صاحب کے جو نور رتن تھے، ان کی اپنی جو کیبنٹ تھی، اس میں کون سے لوگ ایسے تھے جو پاکستان کو کندھوں پہ اٹھا کے بیٹھے تھے؟ 3 تو ان کے فیڈرل منسٹر جو تھے فائننس کے وہ چینج ہوئے، اور افسران کے حالات جس طرح دیکھے تھے، ہر مہینے نیا چیف سیکرٹری آتا تھا، ہر مہینے نیا آئی جی آتا تھا. افسر صبح ٹویٹ دیکھ کر نوکری پہ جاتے تھے، لوگوں کو ٹویٹوں پہ نکال دیا جاتا تھا، شام کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے. آپ بھی طارڑ صاحب بڑے مداح تھے، آپ تو بڑی تعریف کرتے تھے خان صاحب کی. اچانک سے میں سر نفل مان کے بیٹھے، ان کے لیے نفل مانے تھے میں نے کہ یا میرے مالک خان صاحب الیکشن جیت جائیں. وجہ کہ نئی سلیٹ کے ساتھ آئے تھے. خان صاحب نے کہا تھا میرے پاس ٹیم موجود ہے، تیار ہے، وہ جاتے ہی پاکستان کی 90 دن کے اندر قسمت بدل دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، پتہ نہیں کیا کیا تھا. منشور میں بہت کچھ تھا. میں ہارٹ بروکن، مجھے فیل ہوتا ہے کہ I'm cheated، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. انہوں نے وہ کہتے ہیں پنجابی تکائی کھبی تو ماری سجی. This is how I feel. یہ تو وہی بات ہوگی، وہ شادی کر کے لندن چلے گی، میں انگلش لینگویج کورس ہی کرتا یہی گل ہوئی. بالکل ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں I'm heart broken اور I'm not only myself, the entire Pakistan. یہ جو ڈی جے بٹ کے گانے سننے جاتے ہیں اوریجنلی they are not voters. جن کے 18 ٹویٹ اکاؤنٹ ہیں، these are not the voters. جو ووٹر ہیں بیچارے وہ تو دیہڑی لگاتے ہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہ ڈی جے بٹ کے شام کو گانے سن کے چلے جاتے ہیں. چند لوگ تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں شاید پاپولیرٹی کے آسمان کو ٹچ کر رہا ہوں. دس از رانگ، دس از ناٹ فیئر. ناظرین یہ بہت فین تھے اور انہوں نے خود بتایا کہ نفل پڑھتے رہے ہیں کہ خان صاحب آ جائیں،
کیونکہ یہ بڑے خان صاحب کو پسند کرتے تھے. اب آپ نے خیالات سنے, بلکہ IMF کے حوالے سے خان صاحب کیا کہتے تھے, آئیے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے کلپ دیکھا, کیا کہیں گے یہ جو کلپس آپ نے بھی دیکھے اور آپ نے بھی سارے اسٹیٹمنٹ دیکھے کہ پہلے کہتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا, کچھ بھی ہو جائے مر جاؤں, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, اور پھر چلے گئے کہ جانا بڑا ضروری تھا. کیا IMF کے پاس جانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے؟ خان صاحب نے نہ صرف IMF کے پاس گئے, خان صاحب نے اس کے اوپر لیجسلیشن کرائی. پہلے یہ حکومت تھی پاکستان نے جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے IMF کو دے دیے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی. لیکن اس وقت خان صاحب جو بھی چورن صبح بیچنا چاہتے ہیں تو وہ صبح بکتا ہے, شام کو یو ٹرن مار کے دوسرا چورن بیچتے ہیں وہ بھی بک رہا ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ بس لوگ بیوقوف بیچارے بن چکے, سادہ لوگ جو آتے ہیں بیٹھتے سامنے, وہ ایک طرف ڈی جے بٹ کے گانے, دوسری طرف امر بن معروف ہے, دوسری سیاسی ٹچ بھی دیتے, مذہبی ٹچ بھی دیتے. جتنی پڑھی لکھی یوتھ ہے وہ تو ان کے ساتھ مذہبی ٹچ ہے, جس طرح آپ نے سنا ہی ہے کہ ساتھ گانا بھی چل رہا ہے طاولہ نیازی کا, تو ساتھ مذہبی ٹچ بھی ہے. دیکھو نا, یہ کسی اور پارٹی نے دو چیزوں کا کمبینیشن نہیں بنایا کہ ڈانس بھی ہو رہا ہے, بچیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں, بچے بھی, اور ساتھ امر بن معروف بھی چل رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس لیے کامیاب ہے خان صاحب کہ وہاں اس پارٹی میں ہر چیز ملتی ہے. اچھا تارڑ صاحب, ابھی تک تو ہمارا ملک قرضوں پہ ہی چل رہا ہے اور عوام, ہر بچہ ہمارے قرض میں ڈوبا ہوا ہے. تو کیا اقدامات کریں ہم فوری جو ان چیزوں سے ہم بچ سکیں؟ سب سے بڑی چیز قرض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے, جو کہ بہت مشکل ہے. جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے, جو بھی اس وقت اس پوزیشن میں ہو کہ جہاں کرپشن کے خطرہ ہو, اس کا نام ECL میں ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ سب سے پہلا حل ہے. جو لوگ اس وقت جن کے اوپر نیب کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو شک ہو, اس کا نام ECL پہ ہونا چاہیے, اس کے بچوں پر. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا, پابندی ہونی چاہیے کہ سیاستدانوں کے اور رولنگ ایلیٹ کے بچوں کے پاس ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ کنڈیشن ہونی چاہیے. اس وقت آپ کی رولنگ ایلیٹ کے 70% جو لوگ ہیں وہ ڈوئل نیشنل ہیں. ان کا ایک قدم کینیڈا, لندن اور ایک قدم یہاں ہوتا ہے. یہ سخت زیادتی پاکستان کے ساتھ سیاستدانوں کے بچوں کے, سیاستدانوں کی بیویوں کے, اور جو رولنگ ایلیٹ ہے بیوروکریسی, ان کی ڈبل نیشنلٹی پر پابندی ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ مستقبل میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, امریکہ ایک ایسا ملک ہے, یا فارن پالیسی کو جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں, آپ کو ہمیشہ ایک ونڈو کھلی رکھنی چاہیے, اور وہ ہمیشہ ہونی چاہیے اس پہ. کیونکہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ونڈو کھلی رکھیں, اور کبھی بھی اپرچونٹی آ سکتی ہے کہ یو اسٹیبلش یور ریلیشن شپس اگین. امریکہ اس وقت سول سپر پاور آن دا پلانٹ, سب سے ویلتھی کنٹری اس وقت امریکہ, اور وہ میننگ رکھتا ہے. دے ہیو کیپیسٹی اینڈ ایبلٹی ٹو میک سم ون اینڈ بریک سم ون. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس پر توجہ دینی چاہیے. آگے ریپبلکن ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے, وہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہے گی. بلکہ مجھے پتا ہے کیونکہ ہم ورکنگ ان دا سیم سرکلس ان ریپبلکن پارٹی, اور ریپبلکن پارٹی کے کچھ سینیٹرز جو ہیں دے ہیو ایپیٹائٹ ٹو اسٹارٹ اے ڈائلاگ ود پاکستان. میرا خیال میں پاکستان, اور میں پہلے کچھ دوستوں کے ذریعے شہباز شریف صاحب کو میں نے میسج کیا کہ آپ امریکہ کا دورہ کریں, چائنا بھی جائیں آپ, لیکن امریکہ بھی ہیں. آپ ایک اپرچونٹی دیں. ان کے پاس ایک کارڈ ضرور ہے کہ ان کو ہر کنٹری نے گرین سگنل دیا ریلیشن شپ کے لیے. انہیں بھارت سے بھی رسپانس آیا, انہیں رشیا سے بھی رسپانس آیا, چائنا سے بھی رسپانس آیا, اور اس کے بعد ہمارے بلاول بھٹو صاحب امریکہ گئے. میرے خیال میں پاکستان کے لیے پاکستان کی ونڈو از اوپن اینڈ دے شوڈ اویل اٹ. بالکل صحیح بات ہے. آج کل جو ہمارا نوجوان ہے وہ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے, اپنا روزگار جو ہے اس کو مل ہی نہیں رہا. اول تو پہلی حکومت تھی وہ کہتی تھی روٹی ایک کر دو, دوسری حکومت آئی ہے تو روٹی وہ بھی نہیں مل رہی. ابھی یہ بھی خبریں ہیں کہ ادویات بھی بہت مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو تعلیم پہ فوکس کیسے ہوگا, ترقی پہ کیسے ہوگا؟ اب میں ایک سب سے بڑا مشورہ میں کئی دفعہ یہ دے چکا ہوں, بچوں کو چاہیے, شہریوں کو چاہیے کہ اپنے MPAs اور MNA سے یہ کویسچن کریں. جب ایک MPA MNA V8 پہ آتا ہے, ساتھ اس کے 10 گن مین ہوتے ہیں, تو وہ کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے؟ عوام کو ڈرا کے ووٹ لینا, برادری بیسس پہ ووٹ لینا. اور جن بچوں کو, شہریوں کو روٹی نہیں مل رہی, تو وہ ان سے پوچھیں جا کے ہمیں سلوشن دیں, تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہم نے ان سے کس منہ سے دوبارہ ووٹ مانگیں گے. یہ ان کا حق ہے, یہ کہ سلوشن ہے. لیکن ہمارا ایک سسٹم ایسا ہے کہ وہ امیر جو ہے وہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے, اور غریب بیچارہ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ اس کا سٹرکچر بالکل غلط ہے. لیکن عوام کو جاگنا ہوگا. عوام جاگی تھی
لوگوں نے تبدیلی کو ووٹ دیا تھا لیکن ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا اب ہم اسلام کے اندر نا امیدی گناہ ہے, امید رکھنی چاہیے. میں آج پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ تبدیلی کی جو ان کے دل میں خواہش تھی اس کو زندہ رکھیں اور مل کے پاکستان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. موجودہ حکومت آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی کمزور ہے, تبدیلی نے دھوکہ دیا بقول آپ کے, موجودہ حکومت کمزور ہے, چوائس کیا ہے؟ دیکھیں چوائس یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو ذمہ داری لینی پڑے گی. ہر پاکستانی کو پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے پاکستانیوں سے, کوشش کریں کہ پاکستانی لیڈر پک کریں. ایسے لیڈر پک نہ کریں جن کے بچے باہر ہیں, جن کی جائیدادیں باہر ہیں, تاکہ وہ ان کے ساتھ ہی جیے اور ساتھ ہی مرے. پر ہماری تو 90% جو لیڈرشپ ہے یہاں پہ ان کے بچے باہر ہیں, ان کی نیشنلٹی تقریباً لوگوں کی ہر ملک کی انہوں نے اقامے بھی لیے ہوئے ہیں, نیشنلٹی بھی لی ہوئی ہے, تو کیسے چلے گا؟ قوم کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ان کو. کہتے ہیں جمہوریت سب سے اچھا انتقام ہے. پاکستانی قوم کو یہ انتقام لینا چاہیے ان سے. ایسے لوگوں کو اگلے الیکشن میں ریجیکٹ کرنا چاہیے, ان سے کویسچن کرنا چاہیے کہ ہمارے حلقے کی اور ہمارے مقدر کس طرح تبدیل ہوں گے, ہمیں کیا دیں گے آپ اگر الیکشن جیتیں گے تو کیا دیں گے؟ آپ تو V8 پہ پھرتے ہیں, بچے لندن میں ہیں یا امریکہ میں ہیں, ہمارے ساتھ کون رہے گا؟ آپ ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے. عوام کو جاگنا ہوگا. الیکشن سے پہلے تو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے منشور ہوتے ہیں, جیسے تبدیلی میں بھی آئے, تو وہ تو جب آپ کہہ رہے ہیں جب سوال کریں گے تو وہ بڑے بڑے خواب دکھائیں گے, بعد میں غائب ہو جاتے ہیں. اب پاکستانی عوام کے ساتھ بہت دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے میرے خیال میں. اب پاکستانی عوام جو ہے ان کی باری ہے کہ وہ اس پہ ریئیکشن دیں اپنا. اچھا یہ بتائیں, 2 دن پہلے بجٹ پیش کیا گیا, اس وقت حالات کیسے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے, تو یہ اس بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بجٹ بنایا جاتا ہے جہاں پہ چیزیں نارمل چل رہی ہوں. جہاں اس وقت سروائیول موڈ میں کنٹری پھر رہا ہے تو بجٹ ایک نام مانی ہے. اور دوسرا میں ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ بجٹ جو ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے آپ بجٹ دیتے ہیں, مہینے بعد آپ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیتے ہیں تو بجٹ تباہ ہو جاتا ہے. آپ مہینے بعد جب بجلی کی پرائس بڑھا دیتے ہیں بجٹ تباہ ہو جاتا ہے. بے شک آپ نے تنخواہوں میں جتنا بھی اضافہ کیا سب ایکول ہو جاتا ہے. بالکل. اس کے بعد اور کیا کرتے ہیں آپ صوبوں کو کہتے ہیں وہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, آپ گاڑیوں پہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, تو غریب آدمی کا بجٹ تو ہر مہینے تک چینج ہوتا ہے. تو یہ بجٹ سرکاری طور پہ دینا ہے گورکھ دھندا ہے. بجٹ تو ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں راس ہو تو قیمتیں اور ہوتی ہیں, صبح اٹھو تو چیخیں نکلی ہوتی ہیں. ایبسولوٹلی. اچھا ساجد تارڑ صاحب, مقصود چپڑاسی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, دھیرے دھیرے جو بھی گواہان تھے وہ جا رہے ہیں دنیا سے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں مقصود چپڑاسی ایک بہت بڑی شخصیت تھی ہماری سیاست میں. میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اصالِ جنت ان کو دے. میری ہمدردیاں ان کے ساتھ. میں بلکہ فاتحہ کرنا چاہوں گا ان کے حوالے میں. ایک بڑا لاس ہوا ہے پاکستان کو, کئی سیاسی لیڈروں کی ہر تقریر میں مقصود چپڑاسی صاحب آتے تھے, ذکر ہے تو بہت بڑی پرسنالٹی تھی وہ, افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا. لیکن مقصود چپڑاسی ایک تھوڑی, یہاں تو ہزاروں کے حساب سے مقصود چپڑاسی ہیں. آدھے اس وقت جو ہمارے انڈسٹریلسٹ جن کے سارے بے نامے اکاؤنٹ ہیں آگے پیچھے, تو کئی اب یہاں تو کھابے کھابے چل رہے ہیں بڑے نو ڈاؤٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ IMF سے ہم اتنے مروب کیوں ہیں؟ پیسے, وہ کہتے ہیں پیسے ڈالر, وہ کہتے ہیں نا جی ناچ میری بلبل تمہیں ڈالر ملے گا. میں نے کسی ٹرک کے پیچھے پڑا تھا تو میں وہی ایک اور بھی تھا, مینو نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. تھینک یو. تسی تو ہر چیز کو ڈیفائن کر دیتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے ساجد تارڑ صاحب کی, بڑی اہم گفتگو ہوئی, تمام ایشوز پہ بات ہوئی, اور انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں کرپشن ہے, اس کے لیے انہوں نے جو کہا کہ سب کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں. حالانکہ ECL جو بھی حکومت آتی ہے تو وہ اس کو اپنی منشا کے طور پہ یوز کرتی ہے. پاکستان میں پتہ نہیں کب حالات بدلیں گے. ہم امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ میاں پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارا ملک ترقی کرے. تو ناظرین آج کے پروگرام کا وقت بھی یہاں پہ ختم ہوا. امید کرتا ہوں ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو چیف کیمرہ مین جیری عزیز کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.